वोट देते हुए याद रखना कि इमरान खान निहत्ता आइन और असूल के साथ इस सिस्टम का मुकाबला करता रहा। उसने कभी कानून हाथ में लेने की बात नहीं की। वो इस मुल्क की आजादी की जंग लड़ रहा है। वो इस वक्त मैं उसको नेल्सन मंडेला से मिला सकता हूँ। जिस अंदाज में इस मुल्क की जंग लड़ रहा है, आप सब ने 8 तारीख को निकल कर याद रखना कि आपका वोट इस मुल्क में हकीकी आजादी का जामिन साबित होगा। किसी के मायूसी फैलाने पे मायूस ना होना। आपके जो मुखालफीन है वो ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दहशतगर्द जमात है। दहशतगर्द जमात है, हर चौक में हम मार खा रहे हैं। दहशतगर्द जमात क्या बात करते हैं? इमरान खान जमान पर बैठा था, जिली शाह दहशतगर्द था? बताएं। बताएं फैसल अब्बास दहशतगर्द था? बताएं ना अरशद शरीफ दहशतगर्द था? इनमें से कौन सा दहशतगर्द था? मुझे बता, नाम लेना जरा। या वो इबाद फारूक का बेटा दहशतगर्द था? कैसे वापस आएंगे इमरान खान साहब? 8 फरवरी ये कौम इमरान खान को वापस लाए। वो ये बात करते हैं कि इदारों के ऊपर हमला किया गया। यजीद से ज्यादा जो दुख है ना, वो कूफे वालों पे आया था, जो नजारा देख रहे थे कूफे वाले। तो मैं आज पाकिस्तानियों को कहता हूं कि आपने वो कूफे वाले का किरदार नहीं अदा करना, और मुझे यकीन है ये पाकिस्तानी कूफे वालों का किरदार नहीं अदा करेंगे। इंशाल्लाह ताला ये हाथ के साथ खड़े होंगे। ये इमरान खान इस वक्त, आज का वक्त यजीदों के खिलाफ पाकिस्तानी खड़े होंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान अनस गोंदल। आप देखें न्यूज़ वन। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जुबैर खान न्याजी साहब। सर, थैंक यू सो मच आपके वक्त देने का। कल इलेक्शन होने जा रहा है, वोटिंग डे है। किस हद तक पूरी उम्मीद है, किस तरह आपकी कंपेन हुई, और क्या लगता है कि टफ टाइम देंगे आप मुखालफिन को? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि हमारे जो कारकुनान हैं, जो इलाके के इमरान खान के चाहने वाले हैं, जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो इतने जज्बे में थे कि इस सारी कैंपेन को उन्होंने खुद लीड किया है और घर घर जाके वोट मांगा है। और जिस घर भी गए हैं वहां से आवाज यही आई है कि आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं है, हम इंशाल्लाह वोट देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि कल इनको, वैसे तो ये इंशाल्लाह ये रेस में ही नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से नून लीग रेस में ही नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या लगता है आपको, ये इलेक्शन साफ और शफाफ होगा? किस हद तक होगा? इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन वाले दिन तो नहीं होता। हम्म। आप बताएं, अभी तक साफ और शफाफ हुआ है? अभी तक आपने हम्म। देखा नहीं है सारा? बोले आप भी जवाब दिया करें ना, हमसे ना सारा पूछा करें। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बल्ला आपसे वापस लिया गया, उसके बाद कंपेन करने में जो, क्योंकि आप खुद तो कंपेन नहीं कर पाए, आपके कारकुनों ने कंपेन की है, तो कोई मुश्किल पेश आई? देखिए, मेरी वालदा बुजुर्ग खातून है और उनको, वो मेरी कैंपेन पे हल्के में जाती थी, तो इन्होंने मेरी वालदा को भी 2 दफा गिरफ्तार करने की कोशिश की है। तो ये इनके ना इनका म्यार ही बहुत गटर लेवल का हो गया। ये हार इनके सिर पे, असल में ये गलत फैसले करते आए हैं, गलत बंदे से पंगा ले बैठे थे, फिर वो फैसले गलत हो गए, फिर तमाम तरकीबें गलत होती गई। जब तरकीबें गलत होती गई तो फिर ये बजाय इसके कि अपनी गलती को तस्लीम करके रिट्रीव करते, दोबारा से फैसला करते कि नहीं यार ये हम गलत कर रहे हैं, जो मुल्क का नुकसान भी हो रहा है, अवाम का नुकसान हो रहा है, इस मुल्क की जमहूरियत को नुकसान हो रहा है। जमहूर का फैसला इमरान खान के हक में है, और इस हद तक इमरान खान के हक में है कि कोई मुकाबले में नहीं है। तो उसके बावजूद ये अपने गलत फैसलों को लेके अना की जंग में इमरान खान के साथ डटे रहे। तो अब अगर उसके बाद ये समझते हैं कि आइन रोंद के पाकिस्तान के हालात खराब करके, अवाम का जीना हराम करके, अवाम की सुकून को दोबर करके, इतनी सारे मसाइल के साथ ये समझते हैं गुलामी के नारे के साथ ये इमरान खान को हरा देंगे और इमरान खान का आजादी का नारा हार जाएगा, तो ये तो 1947 में ये तीसरी नस्ल, ये उन्हीं की नस्ल है जिन्होंने ये मुल्क बनाया था। सर, वो तो ये बात कर रहे हैं कि इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब चौथे प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। आपने इश्तिहार देखे अखबार के अंदर? नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, चलें। नवाज शरीफ अपनी सीट नहीं जीतेगा इन 130 से इंशाल्लाह। डॉक्टर यास्मीन राशिद का लैपटॉप जीतेगा इंशाल्लाह, आप देखिएगा। नवाज शरीफ साहब जीतने वाले नहीं है। तो वजीर आजम बनने के लिए तो एमएनए की सीट जीतना जरूरी है ना। तो जब एमएनए की सीट ही नहीं जीत रहा तो उसने क्या वजीर आजम बनना है? अच्छा, मुझे बताएं कि कितनी सीटें ले रहे हैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान से? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह ताला 200 से ज्यादा सीटें लेगी एमएनए की। आपकी जमात के साथ जो हुआ, आपसे निशान वापस लिया गया, आप कंपेन नहीं कर सकते, लोगों को उठाया गया, आपको लगता है उसके बावजूद आपका जो वोटर है, सपोर्टर है, वो डटा हुआ है? कोई शक ही नहीं है इसमें। आप बताएं, आपने सर्विस की हैं, आपको इतने चीजें सामने हैं, हम्म। बल्कि आप ही के सर्विस से हमें सबसे ज्यादा अच्छी नॉलेज मिली। हम्म। न्यूज वन के जितने सर्विस मैंने देखे हैं उसमें तो हम लीडों में आ गए हैं। अब आपने जाली सर्वे किए हैं कि असली सर्वे किए हैं? नहीं, असली सर्वे किए, लेकिन जो बातें की जा रही हैं कि हमारी बात तय हो चुकी है, तो इस बात को लेकर सब जो है कंफ्यूज हैं। लोग ये कहते हैं कि उनकी तो बात हो गई है, हमारी उनकी भी हुकूमत आनी हमारी है। भी हमारी भी बात तय हो गई है अवाम के साथ। आपको लगता है अवाम कि के साथ हमारी बात हो गई। आपको लगता है कि इस इलेक्शन में धांधली नहीं होगी? देखें, धांधली ये अभी तक क्यों मौत आई हुई है?
اگر یہ ابھی تک بھی دھاندلی کر رہے ہیں نا، ابھی تک پری پول ریگنگ ساری جو، اگر مجھے کیمپین نہیں کرنے دی جا رہی تو یہ دھاندلی ہے نا. ہمارے لوگوں کے لیے جہاں ان کا دل کرتا ہے دفعہ 144 نافذ ہو جاتی ہے. یہ جہاں دل کرتا ہے تاج گل کو جلسہ نہیں کرنے دیتے، جہاں دل کرتا ہے ہماری ریلیوں، ہم ریلی اناؤنس کرتے ہیں وہاں پولیس ہماری ریلی کو روکنے کے لیے پورے لاہور کی پولیس آ جاتی ہے. تو سمجھے اس کے باوجود لوگ پورے لاہور میں امڑ آتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ اپنا کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ عوام نے اپنا کام دکھا دینا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر وہ سب سے اچھا پلانر ہے، پھر ٹھیک ہے. اللہ کا پلان چلے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے حلقے کے اندر کچھ اور لوگ بھی ہیں جو کمپین کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف سے PP 173 سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ہمیں ٹکٹ ملا ہے. ٹکٹ کس کا؟ نون لیگ کا ٹکٹ ملا کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملا؟ وہ تو کہتے ہیں PTI کا ملا، جاسم شریف تو صاحب آپ ہیں. فیس بک پہ جائیں خان صاحب کے ان باکس میں لکھیں اور دیکھ لیں، آپ نے دیکھا ہوگا ابھی تک تو وہاں کیا لکھا آ رہا وہاں تو آپ کی آ رہے ہیں لیکن وہ بھی کمپین کر رہے ہیں، عمران خان کے نام کے اوپر کر رہے ہیں اور ٹی وی ہے. چینل میں انٹرویو عمران دے خان رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں ٹکٹ ہولڈر ہوں، وہ اپنے آپ کو ٹکٹ ہولڈر کہتے ہیں. چھوڑیں نا، اللہ تعالیٰ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے نا. آپ بتائیں، اور آپ کا خیال ہے کہ عوام بے وقوف ہے حلقے کی؟ قرآن میں لکھا ہے نا، قرآن میں ایک لفظ لکھا ہے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں، جس طریقے سے عمران خان صاحب کو سزائیں سنائیں گی اور جس طرح سے ٹرائل ہوا، آپ کو کیا لگتا ہے آگے جا کے یہ جو سزائیں کالعدم قرار دی جا سکتی ہیں؟ یہ سزا یہ کسی کورٹ آف جسٹس میں ٹھہر ہی نہیں سکتی. میں تو ان ججز پہ حیران ہوں کہ ان کی کیا مجبوریاں تھیں. پھر میں سوچتا ہوں کہ جس طرح اعظم خان چیف سیکرٹری پاکستان اغوا ہو گیا، اس کے ساتھ یہ ہو گیا، جس طرح مانیکا کو انہوں نے گرفتار کر کے اس کو پتہ نہیں کون سی پٹیاں پڑھائی ہیں، مطلب میرا سمجھے نا، یہ سارے انسان ہی تھے نا. تو جج بھی انسان ہے، پتہ نہیں شاید کہیں جو نا، ویسے تو اللہ کا قلم ہے ان کے ہاتھ میں. اگر کوئی بندہ انصاف پہ مبنی فیصلہ نہیں کر سکتا تو میرے خیال میں اس کو ایک قلم چھوڑ دینا چاہیے. میں سلام پیش کرتا ہوں اعجاز الاحسن صاحب کو، نقوی صاحب کو، اور یہ جو ہائی کورٹ کے جج جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے. ہم مایوس ضرور ہوئے ان کے استعفے سے، کیونکہ ہمیں لگتا تھا کہ یہ حق سچ والے لوگ ہیں اور یہ کھڑے رہیں گے تو شاید ایک امید ہے. ہم اس بات سے مایوس ضرور ہوئے، ہمیں اس بات کی مایوس ہوئی، لیکن ان کے ذاتی کردار پہ تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے غیرت کا مظاہرہ کیا. جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا پریشر ہے کہ یا تو زندہ رہ لو یا پھر جو نا حق پہ فیصلے کر لو، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نا حق فیصلہ سنانے سے بہتر ہے کہ ہم جو نا استعفیٰ دے دیں. اچھا مجھے بتائیں کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے، پاکستان کی معیشت آج جس طرح بربادی کی طرف جا رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے عوام کے حالات کیسے بہتر ہوں گے؟ اس مشکلات سے کیسے ہم نکلیں گے؟ کیا فارمولہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس اور دیگر جماعتوں کے پاس؟ یہ حالات کیسے بہتر ہوں گے؟ کس طرح جو ہے پاکستان بہتری کی طرف جائے گا؟ دیکھیں، پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ یہ عوام جمہور لے کے جاتی ہے. دنیا میں جتنے بھی ملکوں میں ترقی ہوئی ہے، جمہوری ملک بنے ہیں. وہ ایک جینون ڈیموکریسی صرف یہ نہیں ہے کہ الیکشن کرا دیا اور جینون ڈیموکریسی آ گئی. فری اینڈ فیئر الیکشن، ایکول مواقع دینا لوگوں کو، اس کے بعد جسٹس سسٹم لانا. سب سے بڑا جو جز ہے ٹرو ڈیموکریسی کے، وہ جسٹس سسٹم ہے، ٹرو جسٹس سسٹم. اور آپ دنیا کے کتنے بھی سروس دیکھ لیں، پاکستان کو 150 نمبر پہ جو نا دنیا میں نیچے سے لسٹ کو ٹاپ کرتا پھر رہا ہوتا ہے اپنے جوڈیشل سسٹم میں. دیکھیں، جو ملک لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہو اور سب سے بڑا عادل جو نا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جو نا ہم یہ جو عدل کا کانسیپٹ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، جو ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب سے بڑا انقلاب ہی سوشل جسٹس اور جو نا یہ جو معاشرے میں انصاف کا نظام قائم کرنے کا سب سے بڑا انقلاب لے کے آئے. تو جو ملک ان کے نام پہ بنا ہے، اس میں آپ بیسک، یہ جو بیسک اس کا انگریڈینٹ ہے، یہی نہیں آنے دیں گے. اور آنے کون نہیں دیتا؟ آنے نہیں دیتے امریکی غلام، عالمی طاقتوں کے غلام، جو کہ جن کے دماغ اتنے کمزور ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے ہمیں شاید فائدہ نہ ہو اور امریکہ کی غلامی کر کے ہم سرخرو ہو جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصولوں کی غلامی کرو، پرنسپلز کی غلامی کرو، کسی بات پہ کھڑے ہونے سیکھو. اپنی جو نا، دیکھو موت تو، دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نا، وہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے، وہ جو حق کی جنگ تھی نا، حق کی جنگ، وہ ایک وہ اتنی بڑی جنگ تھی کہ آج سرخرو کون ہے مجھے بتاؤ؟ یزید کتنا عرصہ، 8 مہینے زندہ رہا تھا شاید. حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یزید 8 ماہ زندہ رہا تھا. اور میں کیونکہ یہ بہت بڑا ہمارے جو نا سب سے بڑا شاید حق اور باطل کی جنگ کا واقعہ سامنے آ گیا ہے، میں یہ ذکر کرتا جاؤں کہ یہاں پہ ہمیں سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ یزید سے زیادہ جو غصہ، یزید سے زیادہ جو دکھ ہے نا، وہ کوفے والوں پہ آیا تھا، جو نظارہ دیکھ رہے تھے کوفے والے. تو میں آج پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے
وہ کوفے والے کا کردار نہیں ادا کرنا، اور مجھے یقین ہے یہ پاکستانی کوفے والوں کا کردار نہیں ادا کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ عمران خان اس وقت آج کا وقت یزیدوں کے خلاف پاکستانی کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کے جو مخالفین ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دہشت گرد جماعت ہے. دہشت گرد جماعت ہے، ہر چوک میں ہم مار کھا رہے ہیں. دہشت گرد جماعت کیا بات کرتے ہیں؟ عمران خان زمان پر بیٹھا تھا، ذلی شاہ دہشت گرد تھا؟ بتائیں. بتائیں فیصل عباس دہشت گرد تھا؟ بتائیں نا ارشد شریف دہشت گرد تھا؟ ان میں سے کون سا دہشت گرد تھا؟ مجھے بتا، نام لینا ذرا. ایک پاکستانی دہشت گرد تو بتا دو. یا وہ عباد فاروق کا بیٹا دہشت گرد تھا؟ ان میں سے دہشت گرد کون تھا؟ مجھے بتا دیں، کوئی ڈیفینیشن تو بتا دینا. ابھی تو حساب ہونا ہے نا کہ کتنے لوگ مرے. ابھی تو وہ کاؤنٹنگ آنی ہے سامنے کہ کتنے لوگوں کو شہید کیا گیا تحریک انصاف کے. کون وہ سی یہ بات دہشت گردی یار؟ دنیا میں احتجاج قومیں، زندہ قومیں اپنے حق کے لیے احتجاج کرتی ہیں یار. تم احتجاج پہ فائرنگ کرو گے؟ تم احتجاج پہ آنسو گیس چلاؤ گے؟ تم احتجاج پہ زہر پھینکو گے؟ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اداروں کے اوپر حملہ کیا گیا، پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی. اچھا مجھے بتائیں جی کہ آئین 90 دن میں الیکشن کرانے کی اجازت کہتا ہے، نہیں ہوئے. اور آئین کو جس نے توڑا اس کی سزا موت ہے، آرٹیکل 6. تو آپ مجھے بتائیں کہ آئین کس نے توڑا؟ آئین پہ حملہ اداروں پہ حملہ ہے کہ کیا ہے؟ بتا دیں. آئین سے بڑا حملہ کسی چیز پہ پاکستان میں حملہ نہیں ہے. ملک سے سب سے بڑی غداری آئین پہ حملہ کرنے کی ہے. تو بتائیں کس نے کیا؟ میں نے کیا آئین پہ حملہ، یا عمران خان نے آئین پہ حملہ کیا؟ کس نے آئین پہ حملہ کس نے؟ اچھا مجھے بتائیں کہ اس کے اوپر بات تو نہیں کرنی چاہیے جو کیس کا فیصلہ ہے عدت کیس کا، تو کیا کہتے ہیں کس حد تک یہ گرا ہوا فیصلہ ہے اور اس سے پاکستان کی عوام کا کتنا نقصان ہوگا؟ کل کو اس فیصلے کے حوالے دیے جائیں گے، کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیں ہماری ملک کی جو خواتین ہے نا، یہ ان پورے ملک کی، پورے پاکستان کی خواتین کی عزت پہ حملہ کیا گیا. یہ کیس کا فیصلہ، یہ عالم اسلام کے 1450 سال کی تاریخ میں ایسا گھٹیا فیصلہ نہیں ہے. 1450 سال کی تاریخ میں ایسی گھٹیا سوچ نہیں میں نے دیکھی کسی. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جس لیول پہ گر گئے ہیں نا، یہ اس کی گرنے کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی میرا اللہ یہ سارا انصاف کا نظام نا اب اللہ کرے گا. دیکھیں ہم نہتے ہیں، ہم عام شہری ہیں پاکستان کے. ہم یہاں پہ کوئی اللہ معاف کرے کوئی ملیٹنٹ گروپ نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ کسی کو، ہم جمہوری طور پہ مقابلہ کر رہے ہیں معاملات کا. ہمارا ہم جمہور کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، جمہور کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. تو ان کو پوچھیں کہ جمہور میں آ جائے نا، مقابلہ کریں، جمہوری انداز میں مقابلہ کریں. مجھے ایک بات بتائیں نا کہ میں ایک باکسنگ کے میچ میں جاؤں کہ یار ہمارا باکسنگ کا میچ ہے، اور میں اپنی طرف سے بڑی ٹریننگ کر کے باکسنگ کی تیاری کروں گا نا، میں اپنے مسل تیار کروں گا، اپنی فٹنس پہ زور دوں گا، اپنی آئی سائڈ، اپنی موومنٹس پہ زور دوں گا. تو دوسری طرف سے جو ہے نا ایک باکسر کے سامنے جو ہے نا 500 بندوقیں لینے والا آ کے کہہ جائیں اے جی تو ہار گیا. تو اس طرح تو نہیں ہے نا. مقابلہ جمہوری مقابلہ ہے. آئین کہتا ہے کہ آؤ جمہور میں مقابلہ کرو. اب تم جمہور میں نہیں جیت پا رہے، اب تم گنتی میں نہیں جیت پا رہے، عمران خان کے جو نا بیانیوں کو نہیں توڑ پا رہے، تمہاری ساری باتیں غلط تھی. اور کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ نے پورے پاکستان میں مشہور کیا جی عمران خان وہ اللہ معاف کرے ڈرگز لیتا ہے جی، ٹھیک ہے. اور آپ بڑے عقل آپ کی ماشاءاللہ ایسی ہے کہ آپ کنونس تھے کہ وہ لیتا ہے. آپ نے کہا اس کو جیل میں ڈالیں گے، ہفتہ ہی اس کو ڈرگز نہیں ملے گا، اللہ معاف کرے. تو یہ پتہ نہیں سب ایکسپوز ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ٹوٹ جائے گا، یہ ترلے کرے گا، یہ منتیں کرے گا، یہ چھان چھوڑ دے گا، یہ ایک ملک چھوڑ دے گا. آپ عمران خان کو پھر اسٹڈی نہیں کر رہے. وہ کوئی فلوک نہیں ہے اس دنیا میں، وہ کوئی تکا نہیں. عمران خان ایک تکے کا نام نہیں ہے. تکا وہ تو ہو سکتا ہے کہ پہلی اننگ میں ورلڈ ریکارڈ بنا دیں اور 21 سال کرکٹ کھیلیں، یہ تکا تو ہو سکتا ہے. بٹ یہ تکا نہیں ہو سکتا کہ 21 سال کھیلیں اور آخر میں جا کے گلوری حاصل کریں. کیسے واپس آئیں گے عمران خان صاحب؟ واپسی کا طریقہ صبح ہے. اچھا 8 فروری ہے عمران خان کی واپسی کا طریقہ ہے. 8 فروری یہ قوم عمران خان کو واپس لائے. میں اس قوم کو کہتا ہوں کہ آپ نے یاد رکھنا ہے، پاکستانیوں یاد رکھنا جو قربانیاں تمہاری بیٹیوں نے ماؤں نے دی ہے. یاد رکھنا جو تمہاری بیٹیوں اور ماؤں نے جیلیں کاٹی ہیں. یاد رکھنا جو تمہارے لیے پاکستان کے کارکنوں نے، پاکستان کے شہریوں نے، پاکستان کے بچوں نے، پاکستان کے بزرگوں نے سڑکوں پہ دھکے کھائے ہیں. انہی لوگوں نے پھر جیلوں میں دھکے کھائے ہیں، اپنے اولادیں قربان کر دی ہیں، اپنے گھر والوں کی شہادتیں دیکھی ہیں. یاد رکھنا ذل شاہ ووٹ دیتے ہوئے اس معصوم کو یاد رکھنا. ووٹ دیتے ہوئے یاد رکھنا کہ عمران خان نہکتا آئین اور اصول کے ساتھ اس سسٹم کا مقابلہ کرتا رہا. اس نے کبھی آئین اور کبھی قانون ہاتھ میں لینے کی بات نہیں کی. اور یاد رکھنا کہ وہ اس ملک کی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے. وہ اس وقت میں اس کو نیلسن منڈیلا سے ملا سکتا ہوں. وہ جس انداز میں اس ملک کی جنگ لڑ رہا ہے، آپ سب نے 8 تاریخ کو نکل کر یاد رکھنا
کہ آپ کا ووٹ اس ملک میں حقیقی آزادی کا ضامن ثابت ہوگا. کسی کے مایوسی پھیلانے پہ مایوس نہ ہونا. تم اپنا کام کرو, وہ اپنا کام کریں گے, اور اللہ تعالیٰ جیتے گی, پھر اللہ کی تدبیر انشاءاللہ. جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو بھی آپ کے کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہے ہیں جب یہ جیت جائیں گے تو یہ کسی اور جماعت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں, دوبارہ منڈی لگ سکتی ہے, اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں جو پاکستان میں ہوتا ہے اس حساب سے تو جو لوگ ایسا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں وہ سچ ہے. ایسا خدشہ ظاہر کرنا تو بڑا برحق ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ عمران خان کے نام پہ آگے اس سے پہلے جنہوں نے ووٹ لے کے اس سے غداری کی ہے, سیاست ان کی ختم ہو گئی ہے. وہ کہیں منہ دکھانے کے لیں گے, وہ پبلک کے نہیں رہے, ان کا کوئی معاملہ نہیں رہا, ان کا کوئی حساب نہیں ہے, وہ کہیں کسی قابل نہیں رہے, ان کے خاندان ان کے نام کس شہر میں ہے. تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا, یہ پہلے بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. ہاں ان میں کچھ ہوں گے جو ایسا کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن میرا ایمان ہے کہ غیرت کا انقلاب آئے گا. 8 تاریخ کے بعد ایک غیرت کا انقلاب آئے گا ان سیاسی رہنماؤں میں. تھینک یو سو مچ سر آپ کے وقت دینے کا. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کل نکلیں, ووٹ دیں, آپ کا حق ہے, اور پاکستان کی تقدیر بدلیں. تو ناظرین دیکھتے رہیے نیوز 1. اللہ حافظ.